बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और हमारा साथ ऐसे ही कायम दायम रखे। आप हमसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं और हम भी आपकी मोहब्बत का जवाब यहाँ बैठ के आपको देते हैं। आज चूँकि मुझे बात करनी है अखलाक आलिया और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो आगाज़ में थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी है। सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम नौ इंसान के लिए एक मुकम्मल लाहे अमल और ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो फ़र्द कामिल हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम औसाफ़ जागुज़ीं किए हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल लाहे अमल बन सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में अपनी रिफ़्फ़त और किरदार, फ़ाज़िलाना और शीर अखलाक और करीमाना आदात के सबब सबसे मुमताज़ थे और हैं। मज़ीद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बामुरव्वत, सबसे ज़्यादा खुश अखलाक, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हमसाए, सबसे बढ़कर दूरअंदेश, सबसे ज़्यादा रास्त को, सबसे ज़्यादा नरम पहलू, सबसे ज़्यादा पाक नफ्स, सबसे ज़्यादा खैरअंदेश, सबसे ज़्यादा करीम, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे बढ़कर पाबंद अहद और सबसे बड़े ईमानदार थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन रख दिया था और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानतदारी को देखकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। इस अजीम शख्सियत की सीरत के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं चंद एक की जसारत करना चाहूँगा जो आपके सामने पेश करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से बुरी महफ़िलों और मनाही मुनकरात के कामों से बचाए रखा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाया, अक्सर फ़ाके पर फ़ाका किए जाते थे। एक और रवायत है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले एक एक महीना इस तरह से गुजारते कि घर में आग सुलगाई नहीं जाती थी। यानी एक एक माह खाना यही होता था कि सिर्फ़ खजूर और पानी। इब्न माजा में भी इसका ज़िक्र है। और बाज़ दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से करवटें बदलते, पेट को उलटते और ख़राब खजूर भी आपको ना मिलती और इसी तरह से ज़िंदगी बसर होती। एक और आपको यहाँ पे मैं वाक़या शेयर करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, तकबीर हो चुकी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जो वहाँ पे साथ मौजूद थे उनको वहीं खड़ा छोड़कर घर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए और नमाज़ पढ़ाई। किसी ने इस बेवक्त घर तशरीफ़ ले जाने की वजह दरियाफ़्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैंने ख्याल किया कि ऐसा ना हो कि वो घर में पड़ा रहे और वक्त ऐसे ही गुजर जाए। ये एक मिसाल है हमारे लिए, मशअल राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ही आला अखलाक से नवाजा था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरफ़ा अखलाक ही थे कि जिसने दुश्मन को दोस्त, बेगाने को अपना, सख्त दिल को नरम खू बना दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी बुलंद अखलाक की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में की, और बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत बुलंद है। मेरे पास एक लंबी फ़हरिस्त है जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कोई एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर हम चुनते हैं और अखलाक के बारे में जानते हैं, सीरत के बारे में जानते हैं, तो हमारे लिए मशअल राह है। आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है और ज़ाब्ता हयात है। आपकी सीरत तैयबा बेशुमार इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जाती रहेंगी। उनका नाम
لیا جاتا رہا ہے اور لیا جاتا رہے گا۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو صحیح اسلوب سے گزارنا ہے تو ان کی سیرت پڑھنی ہوگی، ان کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہوگا اور پھر ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک شعر جو بار بار میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ میں اپنے پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے وہ کہہ دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آغاز ہے جی میرا، برکتیں ہم سمیٹیں گے اور یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے ہمارا، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آپ کو آج کے وظائف کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، آپ جو سوالات ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں، اور آج کی بات میں میرا موضوع بھی یہی رہے گا، اخلاق عالیہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخری بریک میں جب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم دو نعت شامل کریں گے اور خوابوں کی تعبیر جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں وہ شامل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا چینج یہ ہوگا کہ آج ابن یوسف المعبر صاحب اسٹوڈیوز میں موجود نہیں ہوں گے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ جیسے میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوا تو ان کی کال آ رہی تھی، مجھے کہہ رہے تھے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹلائز بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ کچھ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن طبیعت کچھ ناساز ہے تو انہیں معذرت چاہیے کہ آج اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گے۔ انشاءاللہ ان کی جیسی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ ہمیں جوائن بھی کریں گے اور ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے، ان کی خیریت بھی دریافت کریں گے۔ بٹ آج وہ ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہوں گے اور آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتائیں گے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کی جانب بڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے مستقل ساتھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام، طبیعت بخیر ہے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ آپ کے میرے استاد ہمیں رہنمائی دیتے ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے ان کے تعارف کی ویسے، لیکن میں چھوٹا سا بیان کر کے جان چھڑوا لیتا ہوں۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھٹی صاحب آپ خیریت سے؟ اللہ کا بہت فضل، شکر الحمد۔ بھٹی صاحب پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد مجھے آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرنا ہے، اس پر ڈسکس بھی کرنا ہے اور پھر جو سوالات آئے ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ قاری صاحب گزارش ہے تلاوت قرآن کریم فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وإنك لعلى خلق عظيم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلا تطع
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج پھر ایک نیا انداز تھا اور خوبصورت انداز تھا، یہ کیا انداز ہے جی آج؟ بس یہ جو کوئی مناسبت ہوتی تلاوت کی، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا اس کا جو چناؤ ہوتا ہے، اس کے حساب سے یہ خود بخود ہی جو ہے نا ماشاء چلا اللہ جاتا ماشاء ہے۔ اللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سر۔ بنٹی صاحب، سر آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں میں، جی بسم اللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کا پیکج کیا آپ کے پاس ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انٹرو دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے آپ نے چند چنیدہ آپ نے بیان کی، بڑا مزہ آیا، لطف آیا۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر انسانیت، ہمارے مربی، ہمارے استاد، تو یہ ایسے خوبصورت استاد، ایسے رہبر، ایسے رہنما، انہوں نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی کی ہے۔ بے شک۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص عمرے پہ جا رہا ہو، حج پہ جا رہا ہو، تو لازماً اس ملک کی کرنسی جیب میں ڈال کے جاتا ہے کہ وہاں مجھے ریالوں کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی کسی اور ملک جا رہا ہو تو اس ملک کی کرنسی لے کے جائے گا۔ لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ دیگر سامان کے ساتھ ساتھ اس ملک کی کرنسی بھی جیب میں رکھے۔ تو ہم بھی ایک سفر پر جا رہے ہیں، ہم سب، ہمارا سفر بہت جلدی طے ہو رہا ہے اور ہم اس دنیا میں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور ان لمٹڈ دنیا ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہاں بھی تو کرنسی ہوگی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنسی وہاں کام آنی ہے اس کے لیے رہنمائی فرمائی۔ فرمایا وہاں کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا، سونا اور چاندی نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو آپ کی نیکیاں، نیک اعمال، آپ کی خوبیاں کام آنی ہیں۔ تو ان کو وہاں کے لیے جمع کرنا، سٹور کرنا اور اپنے لیے آگے بھیجنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں شاندار قسم کی نیکیاں جمع کرنے کے بہت سارے طریقے جو بتائے ہیں، ان میں سے آج بھی ایک شاندار پیکج ہے۔ لیکن ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیکج آسان بہت ہے، مختصر ہے، آسان ہے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تھوڑے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، تھوڑے نہیں، بہت تھوڑے۔ بہت تھوڑے۔ عمل آسان بھی ہو، مختصر بھی ہو اور فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہوں تو حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہماری کوتاہی بھی نظر آتی ہے، ہماری کوتاہی اس میں فل ہے، جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ پیکج سنتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ وہ تھوڑے کیوں ہیں، جی۔ اور اس جہان کی کرنسی جو نیکیوں کی صورت میں ہے، اللہ کی رحمت سے جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ مالک 10 گنا تو ہر بندے کو عام ریٹ پر ثواب دیتا ہے۔ سبحان یہ اس کے فضل و کرم کی، سبحان اللہ۔ اس کی مہربانیوں کی، اس کی عنایات کی تقسیم ہے کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں 10 کر کے قبول کروں گا، اور پھر 10 سے بڑھاتے 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 جہاں تک وہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ انفینٹی ہے جس کا وہ کوئی اس کی شمار رحمت نہیں کی ہے، کوئی لمٹ کوئی نہیں۔ لمٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتانی، 2 خوبیاں، 2 نیکیاں، 2 کرنے کے کام ایسے ہیں کہ کوئی بندہ مسلمان لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، کہ 2 خوبیاں، 2 نیکیاں، 2 کرنے کے کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر اہتمام کرے، ان کا اہتمام کرے، ہمیشہ ان کو کرتا رہے، وہ ہیں تھوڑے سے، ہما یسیر، فرمایا تھوڑے سے ہیں، مختصر سا وہ عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، اور ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب عمل بہت قیمتی تھا لیکن ہماری سستی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، یا کوئی اور فیکٹر بھی ہوگا، وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد صرف 10 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگے گا آپ کے خیال میں؟ سر اتنا ہی لگے جتنا آپ نے بھی پڑھا ہے، بس اتنا ہی ٹائم۔ یعنی 10 سے 15 یا 20 سیکنڈ لگیں گے اور آپ 10 دفعہ یہ تینوں پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ میں مانتا ہوں تو سب سے بڑا ہے، بے شک، الحمدللہ، اللہ تیری اس تمام نعمتوں پر میں شکر گزار ہوں، سبحان اللہ،
اللہ عیب ہم میں ہے تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ اقرار کرنا ہے 10 دفعہ. ہر نماز کے بعد جب 30 دفعہ ہوا تو ایک دن میں کتنا ہوا؟ 150. 150 جی 150 زبان سے ہے. اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کو 1500 لکھو 10 گنا سے ضرب دے کر. اللہ اکبر. تو 1500 نیکیاں جو بندہ ہر روز کماتا ہے, مہینے میں کتنی ہوگی؟ سر 45,000. بہت زیادہ ہو گئی ہیں. 45,000 ایک ماہ میں ہو گئیں تو سال میں کتنی ہوئیں؟ گنتے جائیں, لاکھوں میں پہنچ گئی تعداد. اور اگر بندہ 50 پلس 60 پلس 70 پلس زندگی گزارتا ہے اور یہ کرتا رہا تو یہ کرتا رہا ہے کتنا؟ چند سیکنڈ لگے ہیں. اور جب جمع ہوا تو پھر کہاں پہنچا؟ اور پھر آپ نے فرمایا اگر رات کو سوتے وقت جب بستر پر لیٹتے ہو پھر چند سیکنڈ لگا لو, اللہ اکبر 34 بار, سبحان اللہ 33 بار, اور الحمدللہ بھی 33 بار. تو یہ 100 دفعہ رات کو سونے وقت ہو گیا. تو اس کو بھی 10 سے ضرب دیں تو یہ بھی 1000 نیکیاں ہو گئیں. تو ہر روز کی 1000 تو مہینے کی 30,000 اور سال کی 3,60,000. تو ایک سال میں 3.5 لاکھ نیکیاں جو بندہ کما رہا ہے, تو اگر 50 سال کماتا رہا تو کہاں بات جائے گی؟ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ عمل بہت مختصر ہے, آسان بھی ہے, لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں. وہ بھی بتایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اتنے آسان کلمات, اتنے آسان وظیفے, لیکن عمل کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ رات کو سونے وقت لیٹتا ہے نا, تو جب وہ یہ عمل شروع کرتا ہے تو شیطان تھپکیاں دینی شروع کر دیتا ہے, لوری سنانی شروع کر دیتا ہے کہ یہ سو جائے, نیکی نہ کر. تو وہ شیطان ان نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور بندہ ایک دم سو جاتا ہے. ابھی ایسے گنتا ہے اور وہ سو بھی جاتا ہے. اور اسی طرح نماز کے بعد یہ 10 دفعہ پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ شیطان آ کر ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے, تیرا فلاں کام بھی رہتا ہے, فلاں بھی رہتا ہے, فلاں بھی رہتا ہے, یہ کر لو پہلے بھی, یہ بعد میں کر لینا. اور اسی کشمکش میں یہ نیکی رہ جاتی ہے, حالانکہ 15 سے 20 سیکنڈ چاہیے. تو شیطان اس سے بھی گمراہ کر دیتا ہے, اس سے بھی ہٹا دیتا ہے. سوری ٹو کٹ یو, 100 ٹائمز بھی پڑھنے میں آتا ہے, سم ٹائمز 33 34 مرتبہ نماز کے بعد وہ بھی پڑھ سکتے, لیکن آپ نے اس سے بھی کم بتایا, اس سے بھی کم بتا دیا, اس سے بھی کم بتایا تاکہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں. کریں تو صحیح. لیکن ہم اس سستی کی وجہ سے یا اس شیطانی وسوسوں کی وجہ سے نماز کے بعد بھی غافل رہ جاتے ہیں, اور سوتے وقت بھی ہمیں دڑا دڑ نیند آ جاتی ہے اور ہم یہ نہیں کر پاتے. لیکن اگر کوئی بندہ کر لے تو میں نے ابھی ملٹیپلائی کر کے بتایا کہ لاکھوں میں ہیں. اور اگر کوئی بندہ 40-50 سال یہ کرنسی جوڑتا رہا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے, تو کروڑوں نیکیاں وہ لے کر گیا. وہ تو مالدار آدمی. آج تو بلکہ استاد محترم آپ پوری کیلکولیشن کر کے آئے کہ 300 150 1500. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیلکولیٹ کر کے بتایا نا کہ ایک نماز میں جب 30 دفعہ پڑھو گے تو ایک دن میں 150 ہو گئی. تو آپ نے فرمایا زبان سے تم 150 ہی پڑھو گے, لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ 1500 لکھیں گے. تو آگے کی کیلکولیشن تھوڑی سی میں نے ضرب دے دی کہ مہینے میں کریں تو کتنے ہوں گے, سال میں کتنے. میں اب سمجھا کہ جب ابھی میں آپ کے آفس میں آیا تھا تو آپ کچھ کر رہے تھے, وہ مجھے اب سمجھ لگی وہ آپ یہ کر رہے تھے, وہ کیلکولیشن کر رہا تھا. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کے فضل و کرم کا بے تحاشا اور انمول بے مثال جو ہے وظیفہ اور پیکج ہے. سستی نہیں کرنی. کم از کم آپ تو میرے ساتھ وعدہ کریں نا کہ آپ نمازوں کے بعد سوتے وقت یہ تو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ سر, اور میں بھی انشاءاللہ کروں گا. اب پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وارننگ دی ہے کہ سستی کی وجہ سے رہ رہا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. لنچ بہت سے سوالات ہیں بٹی صاحب. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ایک چھوٹا سا پیکج ایسا ہمیں بتایا جو ان لمیٹڈ نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک واقعہ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے کوسچنئر کے سیشن سے پہلے. بٹی صاحب ذرا گفتگو غور سے سنیے گا. آج صبح جب میں آفس آنے کے لیے نکل رہا تھا تو مجھے کال آتی ہے اسلام آباد کے نمبر سے, اینڈ آئی واز افریڈ کہ یار ٹائم زیادہ لگ جائے گا, ان نون نمبر ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ان نون نمبر تھوڑا سا احتیاط سے ہی ریسیو کرتے ہیں. لیجیے, میں نے چاہتے نہ چاہتے کال جب ریسیو کی کال تو ایک محترمہ تھیں, اور جب کوئی خاتون ہو کال پہ تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ٹائم زیادہ لگنے والا ہے تو آپ مزید جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ دیٹ از اے گڈ انسیڈنس. ہوا یہ کہ اللہ مغفرت نصیب کرے, اللہ درجات بلند کرے. لیٹ کرنل تھے عبدالحفیظ صاحب, ان کی اہلیہ تھیں. انہوں نے اسلام آباد سے مجھے کال کی پہلی مرتبہ. سام ہاؤ انہوں نے آفس سے نمبر میرا لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمارے کو دیکھنے والے ویور ہیں جنہوں نے کال کی. ان کا بڑا خوبصورت اسٹانس تھا. ان محترمہ نے کہا کہ جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا
جب ہم لوگ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے تھے وہاں پہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ سینٹ یور ٹوکن آف لو آف 50,000 روپیز، 50,000 روپے بھیجے ہیں میں نے، اور وہ صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ آپ جہاں جہاں مساجد پہ کام ہو رہا ہے، میں نے دیکھے کہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے لوگ جا رہے ہیں، تو آپ نے وہ ٹوکن آف لو میرا اس نام سے، میرے لیٹ جو مرحوم ہیں ان کے نام سے، ہم دونوں کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہے، اور آپ نے وہ جا کے نام، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اچھا، میرے لیے سر بڑی سرپرائزنگ بات تھی، میرے لیے یہ تھا کہ نارملی ہوتا ہے کہ ہمارا آفیشیل جو نمبر ہے وہاں پہ لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ٹوکن آف لو یا جو بھی جس کو میں یہاں پہ آگے سمجھا کہ تعاون لفظ، تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت سی دعائیں دی، آپ کے لیے بہت سی دعائیں تھیں۔ یس، دس از واٹ آئی ایم، سر یہ ہمارا ایسٹ ہے۔ آپ کے لیے دعائیں تھیں، قاری صاحب کے لیے دعائیں تھیں، میری پوری بیک اینڈ پہ جو ٹیم بیٹھی ہے، اشفاق صاحب موجود ہیں، عمر موجود ہے، نعیم ناصر صاحب موجود ہیں، یزمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ فخر الاسلام صاحب ہیں، ہمارے ٹیم لیڈر حافظ ندیم صاحب ہیں۔ پورے پیغام ٹیلی ویژن کے لیے ان کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے اور انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور میرا دن بڑا خوبصورت سٹارٹ کیا۔ ویری بیوٹیفل بگننگ آف دا ڈے تھا، اور میں بڑی ایک پازیٹیو انرجی اور ان کے شکریہ کے ساتھ ابھی بھی میں دست بدست یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم اس کے آپ کے لیے مشکور ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا، جو ہمارے نمبرز ہیں، جو ہمارے اس کام کے لیے لوگ متعین کیے گئے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز میں یا بھٹی صاحب یا ہماری ٹیم اس طرح سے وہ نمبر انٹرٹین نہیں کر پاتے جو ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے جو ہمارے نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے مکمل تعاون بھی کرتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، اور جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو سر یہ ساری محبت کی بات ہے سر، اور جو بے لوث دعائیں ملتی ہیں نا جی سر، اس کو آپ کسی طرح بھی ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کی ویلیو آپ دولت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کریں تو ناکام ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ایسے ایسے لوگ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں کہاں ہیں، کس وقت ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے اس پروگرام سے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایسے ایسے مخلص بندے جو بغیر کسی لالچ کے، جی، جو آپ کو جانتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا بڑی صاحب اس وقت جذباتی ہو گئے، آنکھیں بھی بھیگی، میری جو فیلنگز ہیں وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ سر یہ دعائیں آپ قیمتاً نہیں لے سکتے، آپ لوگوں کو پیسے دے کر ایسی نہیں لے سکتے مخلصانہ دعائیں نہیں بٹی لے صاحب ان سکتے۔ کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے، اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کرنل صاحب کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نظامی صاحب آپ میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سر کسی کو بیٹا کہنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور جس طرح کی دعاؤں سے انہوں نے مجھے نوازا، وہ دعائیں ایسی انمول دعائیں کہ میں اس وقت میرے پہ ایسی کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا سر۔ خیر اینی وے کٹ ٹو شارٹ، ماں جی سے کہیں، جی ریکویسٹ کر دیں کہ ماں جی جب آپ لاہور تشریف لائیں تو اپنے بیٹوں کو مل کے جائیں۔ انشاءاللہ جی، لیں جی، یہ آپ کے لیے میم، جب آپ نے صبح مجھے ماں جی کال کی تو آپ کے لیے بھٹی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ جب بھی لاہور تشریف لائیں اور آپ ہمیں ضرور مل کے جائیں، اپنے بیٹوں کو ضرور مل کے جائیں، اور میں بھی یہاں پہ، بلکہ بھٹی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم اسلام آباد کا چکر لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیں جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن میں سے ایک مثال مجھے کبھی کبھی ضرور شیئر کرنی پڑتی ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ پتہ چلے کہ کیا محبت ہم سے آپ کرتے ہیں۔ لیں جی بھٹی صاحب، وقت کا میں مقابلہ سخت ہے، جی بسم اللہ۔ اب آپ ذرا نارمل ہو جائیں، جی جی، آنکھوں کا پانی ڈرائی کر لیں۔ ہاں جی، ہو گیا۔ سوالات شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جی، عقیقہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سنت طریقہ تو 7 دن کے اندر عقیقہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد کچھ لوگ 2، 3 یا زائد سال گزرنے کے بعد جو عقیقہ کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ عقیقہ ہے یا صدقہ؟ رہنمائی فرمائیں۔ نظام بھائی، اس سوال کے جواب سے پہلے میں گزارش کر دوں کہ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جواب بہت گھما پھرا کے دیتے ہیں۔ اچھا، آپ مختصر جواب پہلے دے دیا کریں، اس کے بعد تشریح کریں۔ اچھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ علماء کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، آپ سیدھا اللہ کے نبی کی بات بتائیں۔ جی ہم علماء کی جو بات بتاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تشریح میں بتاتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ جواب یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کریں گے
عقیقہ کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ 7ویں دن نہیں کر سکے، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن ہی کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرتحن بعقیقتہ، ہر بچہ اس وقت تک گروی پڑا ہوا ہے، گروی کا پتہ نا کہ جب تک پیسے آپ ادا کر کے اپنی چیز چھڑاتے نہیں وہ چھوٹے گی نہیں، تو یہ بچہ ابھی بیماریوں، وباؤں اور مختلف قسم کی مصیبتوں کے گھیرے میں ہے۔ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں عقیقہ کر کے، تو یہ بچہ ان وباؤں سے نکل جاتا ہے۔ سر سوری، یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آگے پھر ڈیفینیٹلی وہ نکل جائے گی۔ اگر ایک شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا اور اس کے والدین کو بھی نہیں پتا تھا، کیا وہ شخص اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے؟ وہی میں ابھی بتا رہا تھا کہ زندگی میں جب بھی کریں گے، جب بھی کریں تو یہ عقیقہ ہی ہوگا۔ ایک موقف تو علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ عقیقہ جو 7ویں دن کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی ہے، جی، یذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، ویحلق رأسہ ویسمى، سر کے بال بھی کاٹے جائیں، ٹینڈ کروائی جائے، اور اس کا نام بھی 7ویں دن رکھ دیا جائے۔ تو یہ ہے سنت، سب سے افضل عمل یہی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ آپ کر دیں، اس کا ہی ثواب ہے، یہی مسنون عمل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گیا، مثلا بچہ بیمار تھا، والدین پریشان ہے، ابھی عقیقہ نہیں کر سکے، سفر میں تھے جی، گھر پہنچ کے کریں گے، کوئی بھی اور ادھر ہو سکتا ہے، تو اب ایک روایت میں آتا ہے کہ 14ویں دن کر لیں، ایک روایت میں ہے کہ 21ویں دن کر لیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ تو پھر علماء کرام نے ان احادیث کو سامنے رکھ کے نتیجہ کیا نکالا کہ زندگی میں جب بھی آپ کریں گے عقیقے کی نیت سے، وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں یہ فرض تھا، تو آپ نے فرض کی قضا دی ہے، جب بھی کریں گے یہ فرض عقیقہ ہی ہے۔ تو دوسرے علماء کرام جو کہتے ہیں فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم ضرور ہے کہ بچہ اللہ دے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 بکرے ذبح کرو، اور اگر اللہ بیٹی دے تو 1 بکرا ذبح کر کے دعوت کر دو، کچا گوشت بانٹ دو، پکا کے کھلا دو، تو یہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 7ویں دن تو سنت ہے، اور تاکیدی حکم ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کرے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو زندگی میں جب بھی کرے گا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں یہ واجب تھا، اس نے قضا دی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جو سنت ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اب جو 7واں دن گزر گیا ہے تو اب سنت کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ جو کریں گے تو یہ ایک عام صدقہ ہوگا، یہ ایک عام رشتہ داروں کی دعوت ہوگی۔ تو بہرحال دونوں طریقوں میں ہی اجر و ثواب سے یہ خالی نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا جو بندہ خود کر لے، اب احساس ہوا تو بسم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کریں، عزیز و کرب کی دعوت کریں، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ صدقے کی نیت سے میرا خیال ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ صدقہ بن گیا تو اب گھر والے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، عقیقہ کا گوشت پکائیں، عزیز و قارب کو بھی کھلائیں، ہمسایوں کو بھی دیں، غریبوں میں بھی بانٹیں، اور خود بھی کھائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، 3 سال سے نکاح ہوا ہے ہمارا، مگر تاحال رخصتی نہیں ہوئی۔ میں جب بھی رخصتی کی بات کرتی ہوں تو میرے والد بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور شوہر بھی۔ دراصل میں جاب کر کے اپنے والد اور بھائی کا خرچ بھی اٹھاتی ہوں، شاید وہ اسی لیے میری رخصتی نہیں چاہتے، اور شوہر بھی رخصتی نہیں کر رہا۔ دونوں کے اس رویے کے سبب میرا ان کی عزت یا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بتائیے ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاشرے میں ظلم کی کئی نئی شکلیں متعارف ہو رہی ہیں۔ والدین تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے مشفق ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم اس بہن سے کہیں گے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے یہ جو آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں نا، یہ فطری ہے کہ والدین سے آپ بدگمان ہو رہی ہیں کہ میرے والدین شاید میری کمائی کی وجہ سے میری شادی آپ نہیں کر رہے، رخصتی نہیں کر رہے۔ تو والدین کے بارے میں اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کے احترام کا بہت سارے حکم دیے ہیں، تو ان کو اس بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑے جھوٹ ہے۔ تو والدین کے بارے میں ایسا خیال نہ کریں، اگرچہ یہ فطری ہے کہ دل میں آ تو جاتا ہی ہے، اگر یہ بیٹی نہ کما رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے والدین جلدی کر لیتے۔ تو اگر ان کو خدمت کا موقع ملا ہوا ہے کہ یہ جاب کر کے والد اور بھائی کو کچھ خرچہ ورچہ دے رہی ہیں، تو اس کو بھی اپنی سعادت سمجھیں، لیکن اپنے دل کی خواہش اور ان اپنے حق کے لیے والد سے اور بھائی سے کھل کر بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور والد صاحب کو بھی چاہیے کہ بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کو بٹھائے رکھیں،
بلکہ شریعت نے تو خامد کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ بیوی کو بیوی بنا کر بسائے نہیں. بیویوں کو صرف تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے مت روکو کہ بیوی بنا کر اس کو بسایا بھی نہیں اور اس کو چھوڑا بھی نہیں. فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے بسا لو یا اچھے طریقے سے فارغ کر دو. اب 3 سال بہت بڑا عرصہ ہے جی. اور کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے صاحب کہ کیوں نہیں لے کے جا رہے، کیوں رخصتی نہیں کر رہے، تو یہ بڑی اذیت ناک ہے. تو خاوند کو یہ قطعاً حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح اس بیوی کو تکلیف پہنچائے. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بیٹی کا نکاح کیا ہے تو ان کو عزت کے ساتھ اب رخصت کریں. تو یہ بیٹی بڑی عزت کے ساتھ پھر بھی خدمت کرتی رہے گی والدین کی. تو بہرحال بیٹی کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ بدگمانی سے بچیں، اور والد صاحب کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں. اور وہ بھائی صاحب جنہوں نے شادی کی ہے ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ان کا ظلم شمار ہوگا، تو ان کو اس ظلم سے بچنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ٹائم کم ہے، ایک اور مختصر سا سوال فوری طور پہ شامل کر لیں. میں دبئی میں کام کرتا ہوں، ڈیوٹی سے بچ جانے والے ٹائم میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اضافی کام کر لوں. اس سلسلے میں کافی سارے کاموں کو ہاتھ ڈالا، پیسہ بھی لگایا، لیکن کوئی کام نہیں بن رہا. براہ کرم کوئی حل بتا دیجیے. حل یہ ہے کہ جب آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، رکاوٹ کہاں ہے؟ جی. کہیں رکاوٹ تو ہوگی نا. بالکل ایسے ہی جیسے ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے نا، ابھی پوری طرح سردی آئی نہیں ہے. آپ باہر تھوڑی سی واک کریں تو پسینہ آ جاتا ہے، تو آپ کی شرٹ کے اندر سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کے اوپر عطر چھڑکتے جائیں اور کہیں اسمیل نہیں جا رہی تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی. تو سب سے پہلے اس شرٹ کو اتاریں، نہائیں، اور اس کے بعد آپ عطر نہ بھی لگائیں تو آپ نارمل ہیں، اور اگر عطر لگا لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. بالکل اسی طرح ہی ایک شخص پوری محنت بھی کرتا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، ٹائم لگا رہا ہے، اور اس کا کاروبار نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب کہیں کوئی رکاوٹ ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پیسہ لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، محنت پوری کر رہا ہے، کام چلتا کیوں نہیں ہے؟ وہ چیک کرے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کہاں کر رہا ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈر جائے میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی اس کے اندر یا اس کے گھر میں موجود ہے جس سے اللہ ناراض ہے اور رحمت کے دروازے نہیں کھل رہے. اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے اگر بندے میں ایماندار ہو جائیں، مومن ہو جائیں، ڈر جائیں، تو میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا، زمین سے بھی کھول دوں گا. تو ان وعدوں پر ہمارا پکا یقین ہے. تو ان آیات کی روشنی میں میرا یہ یقین کامل ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ایسی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اللہ نے رزق کے دروازے ابھی بند کیے ہوئے ہیں. تو ان بھائیوں کو اپنے جائزہ لینا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اس سے توبہ کریں. اگر گھر میں کوئی ایسی نافرمانی مسلسل جاری ہے تو ان سب کو توبہ کا کہیں، اور اس کے بعد محنت کریں. اور محنت کرنے کے لیے صبح کے ٹائم نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا. رحمت عالم کی دعا لینا کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں کاروبار کے لیے، انشاءاللہ برکت آئے گی، کاروبار چلیں گے، رزق وافر ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. ٹھیک ہے. اپنا جائزہ لیں، کوئی ایسی چیز جو ہاں، کوتاہی نافرمانی کی، نافرمانی ہے اس کو طلب اس کو کریں، دور اس کو کریں ختم اور اس کے کریں. بعد محنت کریں. دیکھیں محنت پھر کریں. کیسی ٹھیک ہے. برکت آتی. ٹھیک ہے. لے بڑی صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور آپ کے ساتھ قاری احمد یار حقانی صاحب سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.